बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मरियम है। मेरे दो भाई और एक छोटी बहन है। भाई दोनों मुझसे बड़े थे। मेरे बाबा एक सरकारी मुलाजिम थे। हमारा गुजर बसर काफ़ी अच्छा हो रहा था। मैंने जो ख्वाहिश की इसकी तकमील होती थी। मैं कभी ख्वाहिश करके नामराद नहीं रही थी। मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम कॉलेज था। मैं वहाँ पे बहुत खुश रहती थी। मैं अक्सर क्लासेस छोड़ दिया करती थी और लड़कियों के साथ कैंटीन या कॉलेज के किसी कोने में बैठ के बातें कर रही होती थी। मैं बस से कॉलेज आती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन कैफ़े पे बैठे एक लड़के से मुलाकात हुई। वो बहुत अमीर ख़ानदान से था। इसके पास एक बड़ी चमचमाती स्याह रंग की गाड़ी थी। मुझे हमेशा से अमीर लोगों में एक ख़ास किस्म की दिलचस्पी रही थी। मैं चाहती थी कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो और मुझे लगता था कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। इस लड़के का नाम हारून था और वो मुझे दूसरी बार बस स्टॉप पर ही मिला था। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं कॉलेज से वापसी पर स्टॉप पर खड़ी हुई थी कि बस का इंतज़ार कर रही थी। बस स्टॉप पर मेरे अलावा सिर्फ एक और आदमी खड़ा था। थोड़ी देर तो वो आराम से खड़ा रहा, मगर जब उसने देखा कि वहाँ कोई और मौजूद नहीं है तो उसने मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की। पहले तो वो मेरे करीब आया और फिर मुझसे बात करने की कोशिश की और फिर मेरा हाथ पकड़ना चाहा। इसकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया और एकदम तैश में आकर मैंने इसके ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी इस जुर्रत को देखकर इसने मुझे बालों से पकड़ लिया और छोटा सा चाकू मेरी गर्दन पे रखकर मैं चाकू देख के खौफसदा हो गई। मैंने मदद के लिए चलाना चाहा, मगर आसपास कोई नहीं था। वो मुझे घसीट कर लेके जाने लगा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तभी इसी वक्त अचानक कोई आया और इस आदमी से मुझे छड़वाकर इसको बहुत बुरी तरह पीटने लगा। मैंने चीखें मारी तो उसने मुझे छोड़ दिया और मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ। मैं बहुत डरी हुई थी और बस रोए ही जा रही थी। मैं इसने मुझे एक साइड पे बिठाया और अपनी गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आया। पानी पी के मेरे थोड़े हवास बहाल हुए तो मैंने इसे देखा। वो कोई बहुत ही खूबसूरत शक्ल और सूरत का मालिक तो ना था, मगर बहुत ज़्यादा अमीर ज़रूर था। इसके पीछे खड़ी कार इस बात का सबूत थी कि मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और उठकर जाने लगी तो उसने मुझे आवाज़ दे के रोक दिया। मैंने मुड़ के देखा तो उसने कहा, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने एक पल को सोचा और फिर इसकी गाड़ी को देखा। इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने का मौका कैसे ज़ाया कर देती। आखिर मैंने बोला कि ठीक है और इसके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और मैं इसे अपने घर का रास्ता बताने लगी। बातों बातों में इसने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया कि इसका नाम क्या है और वो क्या काम करता है। इसने बताया कि इसके बाबा एक बहुत बड़े वकील हैं। इन्हीं के साथ काम करता हूँ मैं। मुझे मेरे घर से थोड़े ही फासले पर उतार कर वो चला गया। मैं कितनी ही देर खड़ी इसकी गाड़ी की धूल को देखती रही। काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती तो कितना मज़ा आता। मैंने एक एक पल को सोचा और थके कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगी। पता नहीं दोबारा कभी इससे मुलाकात होगी या नहीं, क्योंकि मुझे तो ये तब नहीं पता था कि वो कहाँ रहता है और इसका नंबर भी नहीं था मेरे पास। अगले कई दिन मैं इसे याद करती रही। इसकी शान व शौकत, इसकी गाड़ी, इसका लिबास, हर चीज़ कीमती और महंगी थी। न जाने इसका घर कितना बड़ा होगा। यही सब मैं सुबह शाम सोचती रहती। कभी कभी तस्वर में इसका आलिशान रहन सहन देखती। न जाने कितना पैसा होगा इसके पास। मैं काफ़ी दिन बस स्टॉप पर इसका इंतज़ार करती रही कि शायद वो मुझे कहीं नज़र आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरा इंतज़ार इंतज़ार ही रहा। मैं भी दिल पर पत्थर रख के इसको भूल गई। शायद वो अब दोबारा ना मिल सके। कभी मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली और अपनी नई बीवी के हमरा इसके घर दामाद बन गए थे। उन्होंने दूसरी शादी जिस औरत से की थी वो बहुत खूबसूरत और बेहद अमीर थी, मगर बस यही दो बातें थीं जिनकी वजह से वो मुझे बुरी नहीं लगती थी। लेकिन वो बेवा भी थी। दौलत खूबसूरती देखकर तो कोई भी इसको इनकार नहीं कर सकता था ना। मेरे बाबा कैसे करते। मैं इस औरत से मिलने इसके घर जाना चाहती थी, मगर मेरी अम्मी इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं देती थी। यह बात मैं अच्छे से जानती थी। फिर एक दिन सबसे छुप कर मैंने अब्बू को कॉल की और इनसे कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ। तो वो मेरी ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि वो मुझे कॉलेज के बाहर छुट्टी टाइम पर पिक कर लेंगे। अगले दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो वहाँ आए एक बड़ी सी गाड़ी में ड्राइवर के साथ और मुझे ले गए। जब हम इस घर में पहुँचे तो मैं हैरान रह गई। वो एक बहुत बड़ा बंगला था, जैसे महल जैसा लग रहा था।
میری آنکھیں تو اس گھر کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں اندر گئی تو دیکھا وہ گھر اندر سے اور بھی شاندار تھا۔ ہر چیز نہایت ہی نفیس، بہت قیمتی تھی۔ ہر چیز سے نفاست ٹپک رہی تھی۔ بے ساختہ عیش و عشرت بری زندگی، یہی تو میرا خواب تھا۔ پھر پورا دن وہاں گزار کر رات میں بابا کے ساتھ واپس آئی۔ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے واپس آؤں، مگر ڈر تھا کہ امی کو نہ پتہ چل جائے، کہیں انہیں یہی کہا کہ سہیلی کے گھر جانا ہے۔ اپنے گھر آ کر وہ مجھے بہت چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ میرے دماغ میں تو بس وہی گھر اٹکا ہوا تھا۔ میں نے یہ سب باتیں امی سے چھپائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں وہاں جانے سے باز آ جاتی۔ میں اکثر کسی نہ کسی بہانے سے ان کے گھر جانے لگی۔ کبھی کبھی تو میں کالج کے بجائے سیدھا وہیں چلی جاتی۔ ان کا ماحول کافی آزاد تھا، تقریباً پارٹیز وغیرہ وہاں عام تھی۔ ایک ایسی پارٹی میں ایک دن گئی۔ وہ بہت شاندار پارٹی تھی۔ شہر کے ایک بہت بڑے رئیس نے اپنے گھر اس پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ وہاں بہت امیر کبیر لوگ تھے۔ میں وہاں بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں کی دنیا بالکل ہی الگ تھی۔ وہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، جس کا جو جی چاہتا وہ کرتا۔ ابھی میں سب کو گھورنے ہی میں ہی مصروف تھی، تبھی میری ٹیبل پر کوئی آ کر بیٹھا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ وہی لڑکا تھا، ہارون، جس نے مجھے اس دن بس اسٹاپ سے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا اور مجھے دیکھ کر کافی حیران بھی ہوا۔ میں وہاں کیا کر رہی ہوں؟ میں نے بتایا کہ میں اپنے بابا کے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ انہوں نے میری ماں سے چھپ کر دوسری شادی کی تھی، اور جس عورت سے انہوں نے دوسری شادی کی وہ بہت ہی امیر عورت ہے۔ بس انہی کے ساتھ میں یہاں آئی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے کہا، تو تمہیں یہ سب کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے باپ نے جس سے شادی کی ہے وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ پارٹی میرے بابا نے ارینج کروائی ہے۔ پھر ہم کافی دیر ادھر ادھر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے گیا، اور اس کا گھر بہت بڑا خوبصورت تھا۔ اندر سے میں نے زیادہ تو نہیں دیکھا، مگر جتنا دیکھا مجھے لگا یہی میرا گھر خوابوں کی تعبیر بنے گا۔ اس دن وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے سوچ لیا کہ میں بھی ایک دن یہ سب حاصل کروں گی، چاہے مجھے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ یہ ٹھاٹ باٹ یہ سب میں بھول ہی نہیں پاتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا کوئی جنونی لڑکی ہوں، جس کا مقصد صرف پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا، اور جب میری امی کو میرے اس فیصلے کا پتہ چلا تو میں نے بول دیا کہ میں بالکل بھی پڑھنا نہیں چاہتی۔ پڑھ کر میں نے کیا کر لینا ہے؟ میری باتیں سن کر وہ کافی غصے میں آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ فطور تمہارے دماغ میں تمہارے باپ نے بھرا ہوگا۔ تم جب سے ادھر جا رہی ہو بہت ہی بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج کے بعد تو میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی۔ بس میں ان کی یہ باتیں سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں یہ بات بھی جانتی تھی کہ ان کی بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے وہی کیا جو کہا۔ میرا ہر جگہ آنا جانا بند کر دیا۔ میں گھر رہ کے بے حد تنگ آ گئی۔ پھر میں نے ایک دن امی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مگر بس مجھے کالج جانے دیں۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ کالج تم نے اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ بالآخر وہ پھر کالج کے لیے مان گئی۔ میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ یہ اچانک سے میری پڑھائی کا شوق چڑھ گیا۔ یہ بات الگ تھی کہ کالج واحد راستہ تھا میرے لیے کچھ بھی کرنے کا۔ میرا موبائل بھی میری امی کے پاس تھا۔ میں نے دوست سے اس سب کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ تم میرا موبائل استعمال کر لو۔ میں نے اس کا موبائل لے کر اسے کہا کہ کل کالج ٹائم اسے ملنے آ جانا۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو وہ پہلے سے میرا انتظار میں کھڑا تھا۔ میں نے احتیاط کے طور پر ادھر ادھر دیکھا اور اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ کے اس سے پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں، پہلے تم گاڑی یہاں سے کہیں دور لے جاؤ۔ میری بات سن کر اس نے سر ہلایا اور گاڑی کو آگے بڑھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سنسان جگہ پر جا کر اس نے گاڑی روکی اور کہا کہ ہاں اب بتاؤ اتنی جلدی کیوں بلایا تھا؟ مجھے کورٹ تک بھی تو جانا ہے۔ مجھے دیر ہو رہی تھی۔ اس بات کو سن کر میں نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ایک دن آفس سے لیٹ نہیں ہو سکتے؟ میری یہ ادا دیکھ کر وہ ہنس دیا، بولا کیوں نہیں، اتنا خوبصورت چہرہ اگر مجھے روز دیکھنے کو ملے روز لیٹ ہو جانا چاہوں گا۔ چلو بتاؤ کیا بات ہے جو تم نے مجھے اتنی جلدی میں بلایا؟ اسے پوچھنے پر میں نے آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو بھر لیے، چہرے پر مظلومیت طاری کر کے ساری بات اس کو اپنے مطلب میں گھما کر سنا دی۔ میں نے اسے ایسے باور کیا جیسے میری ماں ایک سخت اور ظالم عورت ہے اور مجھ پر بہت پابندیاں لگاتی ہے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ اس پر میرے ان جھوٹے آنسوؤں کا اچھا خاصا اثر ہو رہا تھا۔ اس نے تسلی دی۔ پھر ہم تھوڑی دیر بعد باتیں کرتے رہے۔ پھر اس نے مجھے کالج کے باہر اتارا اور خود چلا گیا۔ میں نے اپنا تیر تو چلا دیا، اب دیکھنا تھا کہ وہ نشانے پہ لگا ہے کہ نہیں۔ اگلے 2 دن میرے انتظار میں ہی گزرے۔ اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ میری دوست کے نمبر پہ رابطہ کر لینا، مگر اس نے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔
اور اب میں مایوس ہونے لگی تھی کہ نہ جانے وہ کچھ کرے گا یا نہیں۔ انہی سوچوں میں گری کالج کی کنٹین میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک میری دوست میرے پاس آئی، کہنے لگی مریم تمہاری اسی دوست کی کال آئی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر جھٹ سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور کال ریسیو کر کے موبائل سے کان لگا لیا۔ اس نے کہا کہ میں باہر تمہارے ویٹ کر رہا ہوں، چھٹی کے وقت تم آ جانا۔ یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اپنی دوست کو بتایا کہ وہ ملنا چاہتا ہے، کیا تم میری امی کو بول دو گی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ اس کے بعد اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو کر چلے گئی۔ چھٹی کے وقت جیسے ہی میں باہر آئی میری نظریں اسے تلاشنے لگی۔ وہ سامنے گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور ایک ریسٹورنٹ کے سامنے جا کر روک دی۔ وہ بہت خوبصورت سا ریسٹورنٹ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا ہم یہاں کیوں آئے؟ تو اس نے بولا کہ لنچ کرنے اور تم سے بات بھی ہو جائے گی۔ میں نے اندر بڑھتے ہوئے اسے پوچھا کہ تم اتنے دن کہاں تھے؟ آخر تم نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ تو اس نے بتایا کہ وہ تھوڑے کام میں مصروف تھا۔ پھر جب ہم کھانا کھا کے باہر آئے اور گاڑی میں بیٹھے تو اس نے ایک ڈبہ میری طرح بڑھا دیا اور کہا یہ تمہارے لیے میں لے کے آیا ہوں۔ میں نے بولا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا خود ہی کھول کے دیکھ لو۔ میں نے جب وہ ڈبہ کھولا تو میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی کیونکہ اس میں ایک مہنگا اور قیمتی موبائل تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بہت شکریہ، مگر تم نے میرے لیے کیوں لیا؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور کہا کہ میں اب تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ تم نے بتایا تھا نا کہ تمہاری امی نے تم سے تمہارا موبائل لے لیا، اسی لیے میرے لیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں۔ وہ فون دے کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں گھر آ کر اسے چھپا دیا۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو میں نے اپنی دوست کو موبائل دکھایا اور بتایا کہ مجھے ہارون نے دیا۔ اب میں گھنٹوں سے بات کرتی رہتی، مگر ایک بات جو میں نے نوٹ کی اس کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ بہت مصروف رہتا، بہت دیر بعد جواب دیتا، حالانکہ وہ آن لائن رہتا مگر پھر بھی۔ اور میں جب بھی اسے اس بارے میں پوچھتی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ پھر ایک دن میں نے بہت لڑائی کی اور اسے کئی دن بات نہ کی۔ مجھے لگا وہ اس کے بعد تڑپ اٹھے گا، ان سے ملنے کے لیے کہے گا اور معافی بھی مانگے گا، مجھے منانے آئے گا، مگر اس نے معافی مانگنا تو دور کی بات مجھ سے پوچھا تک نہیں تھا میں بات کیوں نہیں کری۔ پھر ایک دن میں تنگ آ کر خود ہی رابطہ کیا، میرا اصرار پر ملنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک بہت قیمتی اور پیارا سا بریسلٹ گفٹ کیا۔ وہ مجھے ایسے ہی تحفے دیتا تھا، اکثر مجھے اس کا ہر تحفہ بہت پسند آتا تھا اور میں دل کرتا وہ اگلی بار اس سے بھی زیادہ مہنگی چیز لائے۔ کبھی کبھی تو میں جان بوجھ کر اس کے سامنے بولتی کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے، مگر میں خرید نہیں سکتی تو مجھے وہ لا دیتا۔ ایک دن میری امی کو نہ جانے کیسے سب کے بارے میں پتہ چل گیا، انہوں نے میرے سے میرا وہ موبائل بھی لے کر توڑ دیا جو ہارون نے مجھے دیا، انہیں اس کے دیے گئے سارے تحفے پھینک دیے اور مجھے کہا کہ خبردار جو اندر تم نے گھر سے باہر قدم رکھا۔ تو پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میرے لیے کوئی رشتہ آیا اور امی نے ہاں کر دی۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں کسی غریب آدمی سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے امی سے بہت ضد کی، بہت منتیں کی، مگر وہ نہ مانی میری بات پر۔ پھر میں نے لاکھ کوشش کی کہ کسی بھی طرح میرا ہارون سے رابطہ ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں شادی کے بعد ہی اسے رابطہ کروں گی، اپنی شوہر سے طلاق لے کر بھاگ کر ہارون سے شادی کر لوں گی۔ میں نے تو ہر چیز کی پلاننگ کر لی تھی، میں یہ تک نہ سوچا کہ ہارون مجھ سے شادی کرے گا بھی یا نہیں۔ بس میں نے اپنی لالچ میں زندگی کا سب سے بڑا کھیل کھیل دیا، جس نے آگے جا کر مجھے منہ کے بل کرا دیا۔ میری شادی سے پہلے ایک عجیب بات ہوئی جس کی وجہ سے مجھے امی سے چھپ کر شادی کرنی پڑی۔ میں کنواری تھی اور بہت خوبصورت بھی، جب میرے محلے کے لیے مولوی کا رشتہ آیا جس کے 4 جوان بچے تھے اور کچھ دنوں پہلے اس کی بیوی کی وفات ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ امی نے رشتے کے لیے ہاں کر کے اسی شام میرے پاس اسی مولوی کا بیٹا آیا اور بولا میرا ابو بہت ظالم ہے، میری امی کو بہت مارتا ہے، تم اس سے نکاح کر لو ورنہ ساری زندگی روگی۔ میں بھی ڈر کر مان گئی اور اس سے نکاح کر لیا، لیکن جب جان تب نکلی جب وہ مجھے نکاح کے بعد مسجد کے پچھلی طرف لے گیا جہاں ایک تصویر پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ میرے شوہر کی تھی اور اس پر لکھا تھا کہ مرحوم اویس۔ میں بہت حیران ہوئی کہ میرا شوہر میرے سامنے کھڑا ہے تو یہ کون ہے؟ تصویر میں اس کے اوپر اویس کیوں لکھا تھا؟ کیونکہ میرے شوہر کا نام اویس تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے جب یہ پوچھا تو یہ آپ کی تصویر ہے تو پھر اس میں مرحوم کیوں لکھا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا بھائی تھا، ہم جڑواں بھائی تھے، ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سن کر کہا کہ کیسا حادثہ؟ ہمیں کیوں پتہ نہیں چلا کہ آپ کا کوئی بھائی بھی تھا؟ ہم نے تو اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہم یہاں آنے سے پہلے ایک دوسرے شہر میں رہتے تھے، وہیں پر ایک حادثہ ہوا تھا، بھائی کی موت کے بعد ہم سب یہاں آ گئے، وہاں رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر کافی حیران ہوئی کیونکہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی کہ مولوی کے 2 بیٹے۔ خیر اگلی صبح مولوی کو پتہ چلا کہ میری شادی اس کے بیٹے سے کر دی گئی ہے تو وہ میرے گھر میری امی سے اس بات پہ جھگڑنے چلا آیا۔ میری امی اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی،
اس سے نہیں پتہ تھا کہ میں نے شادی کر لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ امی کو جیسے ہی بات پتہ چلے وہ تو آسمان سر پہ اٹھا لیں گی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی، نہ جانے اب کیا انجام ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے ابو کے پاس چلی جاتی ہوں، میری امی وہاں نہیں آ سکتی۔ تو میری بات سن کر میرے شوہر مان گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا میں وہاں صرف امی کے ڈر سے نہیں جا رہی تھی، بلکہ وہ واحد جگہ تھی جہاں میں جا کر ہارون سے رابطہ کر سکتی تھی۔ میں نے اگلے دن تیاری کی اور اپنے ابو کے پاس چلے گئی۔ میری سوتیلی امی نے میرے لیے کمرہ تیار کروا دیا اور مجھے بولا کہ میں باہر جا رہی ہوں، دیر سے واپس آؤں گی۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں وہیں کمرے میں بیٹھی اپنی زندگی کے اس موڑ کے بارے میں سوچنے لگی، اور ساتھ ہی یہ بھی سوچنے لگی کہ آخر اپنی اس شوہر سے کیسے جان چھڑواؤں۔ میں نے تو بس اس سے اس لیے شادی کی تھی تاکہ امی میری شادی اس کے باپ سے نہ کر دے، اور مجھے ویسے بھی اسے طلاق لے کر ہارون سے شادی کرنی تھی۔ مجھے جلد ہی اس شخص سے بھی جان چھڑوانی تھی۔ میں نے تو کسی امیر کبیر آدمی سے شادی کرنے کا خواب دیکھا ہوا تھا، اور اب میں اپنا یہ خواب ہارون سے شادی کر کے ہی پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت نہ صحیح مگر امیر بہت تھا، یہی وجہ تھی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہر حال میں میرے دل میں پیسے کے سوا کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں تھی۔ مجھے زندگی میں سکون نہیں دے سکتا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنے ابو سے کہا کہ میری امی زبردستی شادی اس آدمی سے کروا رہی تھی، میں نے اس لیے مجبور ہو کے اس کے بیٹے سے شادی کی۔ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میری یہ مجبوری ختم کی جائے۔ میں اپنی زندگی میں صرف سکون چاہتی ہوں، مجھے اس شخص سے چھٹکارا چاہیے۔ بس میری بات سن کر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں اگلے 2 دن انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ مجھے کچھ کہیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ پھر میں نے ایک دن خود ہی ان سے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تمہاری امی کو اگر پتہ چلا تو وہ بہت برا ہوگا، تو اسے بنا بتائے شادی کر کے یہاں آ گئی ہو۔ اب چاہتی ہو کہ میں تمہاری مدد کروں، میں ایسا بالکل نہیں کرنے والا۔ تم بھی جتنا جلدی ہو سکے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ میں اس کے منہ سے یہ سب سن کر حیران ہوئی کہ مجھے گھر سے نکلنے کا کیسے کہہ رہے ہیں، میں واپس کیسے جاؤں، کیسے رہوں اس شخص کے ساتھ، آخر کیسے مجھے اپنے شوہر سے طلاق ہی لینی ہوگی، اور اس سے مجھے طلاق صرف امی دلوا سکتی تھی۔ میں نے واپسی اپنی امی کے پاس جانے کا سوچا، اور پھر صبح ہوتے ہی میں کسی کو بنا بتائے وہاں سے چلی گئی اور میں سیدھا امی کے گھر گئی۔ میں نے گھر آ کر امی سے رو رو کے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے مولوی کے بیٹے نے بہت ڈرایا تھا، اس لیے مجھے اس سے شادی کرنی پڑی۔ مجھے امید تھی کہ میرے جھوٹے آنسو ماں کا دل پگلا دے گے، اور یہی ہوا، انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ میں وہی رہنے لگی۔ پھر میری امی نے کہا کہ وہ مجھے اس شخص سے طلاق دلوا دیں گی۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی، کیسے ہر کام میری مرضی اور کتنے آرام سے ہو رہا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا میری زندگی کا ہر خواب ٹوٹنے والا تھا۔ میں نے سوچا کہ طلاق لے کر میں ہارون سے شادی کر لوں گی اور عیش کروں گی، بس پیسہ ہی پیسہ ہوگا پھر میری زندگی میں۔ مگر ایک دن وہ ہوا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ساری کاوشیں کوششیں تب بیکار ہو گئی جب ایک دن ایک بہت ہی امیر کبیر عورت ہمارے گھر آئی۔ اس کے ساتھ 3 بچے بھی تھے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، وہ شام کا وقت تھا، میں کمرے میں آرام کر رہی تھی، اپنی نئے والی زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ ایک دم زور زور سے دروازہ بجا۔ میری امی نے پریشان ہو کر کمرے سے باہر آئی، اور نہ جانے اس وقت کون آیا، اتنی بری طرح دروازہ کوئی پیٹ رہا ہے۔ امی نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا، دیکھا ایک عورت کھڑی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی تیزی سے اندر آئی، وہ زور زور سے مجھے آوازیں دینے لگی۔ میری امی نے اسے لاکھ پوچھا کہ تم کون ہو، میری بیٹی کو کیوں اس طرح بلا رہی ہو اور یوں چیخ کیوں رہی ہو۔ میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میں اس کی آواز سن کر باہر ہی تو وہ تیز سے میری طرف بڑھی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر بولنے لگی، تم میرے بھائی کے پیچھے کیوں پڑی ہو، وہ کیا چاہتی ہو تم آ کر۔ میں نے کہا کہ میں کیوں تمہارے بھائی کے پیچھے پڑوں گی، میں تو نہ تمہیں جانتی ہوں نہ ہی تمہارے بھائی کو۔ میری بات سن کر اس نے کہا، اچھا یہ بات ہے، کیا تم واقعی نہیں جانتی؟ پھر اس نے ایک کلچ سے کچھ تصویریں نکالی اور میرے اوپر پھینک دی اور کہا، انہیں دیکھو، پھر بتاؤ کیا تم واقعی میرے بھائی کو نہیں جانتی؟ اگر نہیں جانتی تو ان تصویروں میں تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے ایک تصویر اٹھا کے دیکھی تو وہ میری اور ہارون کی تصویر تھی۔ میں نے اسے کہا، یہ تو ہارون ہے مگر یہ شادی شدہ تو نہیں ہے۔ میری بات سن کر تمسخرانہ طور پر ہنس پڑی اور بولی، تمہیں لگا تھا وہ غیر شادی شدہ ہے، وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا تھا اور تم بنتی گئی۔ وہ ایسا ہی ہے، وقت گزاری کے لڑکیوں کو گماتا پھر اسی طرح انہیں چھوڑ دیتا ہے جیسے کبھی جانتا ہی نہ ہو۔ تمہیں لگا وہ تم سے شادی کرے گا، تم اس کی دولت پر عیش کرو گی، تم بہت ہی بیوقوف ہو۔ اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ وہ خود کو جس گھر کا بیٹا بتاتا ہے وہ دراصل اس گھر کا داماد ہے۔ میری بھابھی نے تمہاری وجہ سے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ بھائی وہ تو خود اپنے سسر کے پیسوں پہ پلتا، تمہیں کیا رکھے گا؟ اس کی اپنی ایک فیملی پہلے سے بچے ہیں، اس کی تو اس کو کیا ضرورت ہے تم جیسی لالچی لڑکے سے شادی کرنے کی؟
پھر نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اپنی بھڑاس نکالتی تو پھر دروازے پر ٹھوکر مار کے چلی گئی۔ وہاں سے پورا محلہ جمع ہو گیا، سب نے اس کی باتیں سنی۔ میری امی شدید غصے اور صدمے میں تھی، میں تو کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ میرے شوہر کو کسی سے پتہ چلا تو اس نے مجھے اگلے ہی دن طلاق بھجوا دی۔ ہر کوئی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ہارون سے رابطہ کر پاؤں، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ وہ نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا اور میں اپنے لالچ کے گھڑے میں خود ہی بری طرح سے گر چکی تھی۔ اب میرے پاس سوائے منہ چھپانے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔